अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत अहम ख़बरें हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है और मामलात काफ़ी हद तक जो हैं वो एक तरफ चल पड़े हैं, जिसकी ख्वाहिश तकरीबन तमाम लोगों को, अवाम को ख़ास तौर पर थी, वो उस तरफ जो है वो मामला चल पड़ा है। तो सबसे पहले बताना चलूँ कि 72 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि जब से मामलात चले हैं उसकी तरफ के ये हुकूमत आई है, ये 13 पार्टियों की जो ये भानुमती का कुंभा है, जो हुकूमत आई है, जब से अब तक के जो सूरत-ए-हाल मुल्क के, हम उस पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो इसका प्रेशर था इमरान खान साहब के जलसों का, पीटीआई का, और ख़ास तर अवाम की जो ख्वाहिश थी और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं जैसे बताया कि 72 घंटे जो हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं, और कल एक अहम इजलास जो है मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनके वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुला लिया है, और वो 4 दिन के बाद पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान का जो तूफ़ानी दौरे और जलसे उनके हैं, एक के बाद एक, और ख़ुद एक तारीख़ी जलसे कराए जा रहे हैं। आप देखेंगे कहाँ से शुरू हुए, इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर उसके बाद लाहौर, पेशावर, सवाबी और फैसलाबाद और जहलम, ये सारे जो हैं जलसे, ये अब उन इलाक़ों के सबसे तारीख़ी जलसे कहलाए जाते हैं कि आज तक फैसलाबाद का जलसा था, वो फैसलाबाद की तारीख़, जो लोग बता रहे हैं कि फैसलाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था, और सबसे ज़्यादा जो लोटे बने हैं वो भी फैसलाबाद के बने हैं। ये बताता चलूँ, जिस पर इमरान खान ने अपने स्पीच में भी कहा कि मुझे गिला है कि पाकिस्तान में, जैसे कि उन्होंने कहा था कि पेशावर में, सवाबी में आज की तकरीब में उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि KPK में बड़े लोग बाशऊर हैं, और उसका अंजाम ये हुआ, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पूरे के इतने लोटों में से KPK की तरफ से सिर्फ एक बंदा लोटा बना, जबकि फैसलाबाद से लोगों ने कहा कि आपसे मैं वादा करता हूँ कि आइंदा आप लोटों को वोट नहीं दिलाएंगे, और सबसे ज़्यादा लोटे जो बने हैं वो फैसलाबाद से ही बने हैं। तो ये इसका नतीजा है कि इमरान खान के जलसे हैं वो भरपूर अवामी जो है उससे भरे पड़े हैं। इमरान का अवाम का गुस्सा है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत और जो उनको लाए गए लोग हैं उनसे भी उनके बड़े गिले शिकवे हैं। तो दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने अपने जलसे में जो फैसलाबाद में हुआ, और आज भी दोहराया उन्होंने कि मेरी जान को ख़तरा है, और मैंने जो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, तो मैंने एक अपनी जो है वीडियो रिकॉर्ड करा के, और उसका मैंने ज़िक्र किया है, जो ख़दशात मैंने ज़ाहिर किए वीडियो के अंदर, कौन कौन मेरी उसके मौत के अंदर ज़िम्मेदार होंगे, वो मैंने एक महफूज जगह पे रख दिया गया है। जो हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने ये वीडियो जो है अपने जो है साहबजादे जो हैं उनके दोनों इंग्लैंड के अंदर उन तक पहुँचा दिया, और महफूज मकाम पे वहाँ पे रख दी गई है। तो इससे ये जो इन्होंने बताया कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कराई, इससे जो है इदारों के अंदर, बहुत से इदारों में, एक नहीं बहुत से इदारों में और लोगों में खलबली मच गई है। और जैसे जैसे इमरान खान साहब की 20 तारीख की तारीख़ नज़दीक आती जा रही है, हुकूमत के अंदर और मुख्तलिफ हलकों के अंदर ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अब ये देखना ये है कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो ये जो एक पूरा एक बनाया गया एक महीना पहले अदम एतमाद और ये वो, अभी हम उस पर नहीं जाते कि साजिश थी क्या थी, वो तो अब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी हैं। और 2 दफ़ा उन्होंने इजलास बुलाया सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें भी बात हुई कि हाँ था, मुदखलत थी, और गैर महज़िब अंदाज में हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको डराया धमकाया गया अमेरिका के नुमाइंदे ने, जॉन लू ने। तो ये सब चीज़ें हैं, जब ज़्यादा साजिश होती है तो उसके बाद मुदखलत भी होती है, ये सब चीज़ें जो है साबित कर चुकी हैं। तो अब हम ये उनसे पूछना चाहते हैं, जो इनको हैंडलर थे, जो इनको लाए थे, कि उनको लाने का मकसद क्या था।
وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جیسے ان کی حکومت کے فوراً آنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی DGI میں، اس کے بعد وہ انہوں نے ٹویٹر سے ہی غائب ہو گئے. بڑی ہمیں شرم آتی ہے کہ جب ہمارے آرمی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں بہت سی باتیں آگے کروں گا میں آ کے، کہ انہوں نے آ کے کہا کہ جناب نئی حکومت آئی ہے. DGI کا یہ کام نہیں ہے، جس پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ قوم کس قدر غصے میں ہے آپ سے بھی، اور جو آپ نے جن کو لائے ہیں، چوروں کو، ڈاکوں کو، ٹھگوں کو، ان کے پر تو لازمی غصہ تھا. لیکن آپ کے اوپر بھی پہلی دفعہ ایک بہت بڑی جو قوم کا ایک حصہ ہے، ان کو غصے کا انہوں نے اظہار کیا آپ سے. تو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے بھر دیا آپ کے خلاف، اور آپ DGI جو ہے ان کو انہوں نے یہ کہا کہ نئی حکومت آئی ہے، دیکھیں ڈالر کہاں نیچے آ گیا، 8 روپے، اسٹاک ایکسچینج چلی گئی. اس دن کے بعد سے ڈالر جو ہے ماشاءاللہ وہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے. اب 96 پہ، آج 96 سم تھنگ پہ پہنچ چکا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق، میری ڈیٹا جو میں نے کلیکٹ کیا اس کے مطابق 196 کے قریب ڈالر پہنچا ہے، پوائنٹ سم تھنگ. یہ 200 پہ جا کے خدا خواستہ رکے گا، بلکہ اس سے جو ہماری جو ایکسپیکٹیشن بتا رہی ہیں بینگ اے جرنلسٹ، جو ہمیں ان پٹ مل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہے 230، 40، 50 پہ کہیں جا کے یہ روکیں گے ڈالر کو. تو یہ پاکستان وہی سری لنکا والے ڈگر پہ چل پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اس دن کے بعد سے جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے، جو آج کی رپورٹ تک کی ہے کہ اربوں روپے لوگوں کا ڈوب چکا ہے. جو اس دن سے لے کر آج تک جو انڈیکس گرا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، ایک انڈیکس جو ہوتا ہے گرنے سے اربوں روپے گرتے ہیں. یہ اپنے ناظرین کو، سننے والے کو بتاتا چلوں تو اب تک جو ہے 3000 انڈیکس جو ہے وہ گر چکا ہے. 3000 45 پہ انہوں نے چھوڑا تھا، تو آج 42 چل رہا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اربوں روپے جو ہیں آپ کے وہ ڈوب چکے ہیں. وجہ صرف یہ ڈالر اوپر گیا ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے. اور اسی طرح اسٹاک ایکسچینج بھی بے یقینی پہ چلتی ہے. اسٹاک ایکسچینج دنیا میں ہمیشہ وہاں چلتی ہے جہاں اسٹیبلٹی ہوتی ہے، جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں اسٹاک ایکسچینج گرو کرتی ہے. جب اتنے سال سے پاکستان 3 ساڑھے 3 سال سے کچھ وقت میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہوئی، لیکن اسٹاک ایکسچینج ہمیشہ کرونا کے دوران بھی اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا پاکستان کی وہ کبھی نیچے نہیں آئی، اور اپنا جو نفسیاتی حد تھی وہاں تک برقرار رہی، بلکہ اس سے اوپر بھی گئی. تو یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ اس سے خراب ہوا ہے. جو اس میں خرابی آئی ہے، اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس 3500 پوائنٹس نیچے گرے ہیں، اس لیے ڈالر اوپر آیا ہے. تو یہ سب چیزیں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی کاروباری جو اسٹاک ایکسچینج میں لوگ باہر سے پیسہ لگاتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، جو اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو باہر سے سرمایہ جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ آنا بند ہو چکا ہے. وہ تو بند ہی ہو چکا ہے، لیکن جو ہمارے لوگ اسٹاک ایکسچینج پہ پیسہ لگا رہے ہیں وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں. کیونکہ بالکل بتا رہا ہوں نا کہ آپ کی بڑے حالات خراب ہیں. پیٹرول بڑھے گا نہیں بڑھے گا، مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پہ، جو حکومت یہ آئی تھی مہنگائی کا رونر ہوتے ہوئے آئی تھی. بلاول صاحب نے ایک ڈرامہ کیا، ان کے والد بزرگار نے، پیپلز پارٹی نے ایک ڈرامہ کیا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. لیکن اس دن سے لے کے آج تک بلاول صاحب کو 200 روپے کلو انڈے نظر نہیں آئے. سب خاموشی چھا گئی، کیونکہ ان کو وزارت مل گئی، ان کے لوگ اقتدار کے یہاں گئے اور ان کا انجن چل پڑا ہے. تو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی جسے وہ ڈرامے کرتے ہیں، ان کو شو باز کہا جاتا ہے، کہ کس طریقے سے وہ ڈرامے کرتے تھے. اب تک جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری ان کے کسی بات پہ عمل نہیں ہوا. انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ ہفتے میں 6 دن کام ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی چھٹی نہیں ہوگی. لیکن یہی وزیر اعظم اپنی کابینہ سمیت جو ہے اپنے بھگوڑے، مفرور اور سزا یافتہ بھائی کے پاس پوری کیبنٹ کو لے کے لنڈن 4 دن تک بیٹھے رہے. لنڈن سے حکومت پاکستان چلتی رہی. دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے. پوری دنیا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی ملک کی کیبنٹ کا یا وزیر اعظم کا اجلاس باہر نہیں ہوا. ایک تو باہر نہیں ہوا، دوسرا یہاں پہ سونے پہ سہاگا کہ مفرور جھوٹ بول کے عدالتوں سے سزا یافتہ شخص کے بعد آپ جا کے وہاں پہ اجلاس کر رہے ہیں، ان سے مشورے کر رہے ہیں، جبکہ اس شخص کے ساتھ وہ ہر چیز میں نااہل ہو چکا ہے. اس کی چوری پکڑی گئی ہے. تو اور اس کی بیٹی بھی، یہ مجرم ہے، یہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، اور کس طرح دندناتے پھر رہی ہے. اور وہ آرمی چیف کے لیے کہہ رہی ہے کہ وہ ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا. شرم آنی چاہیے. پورے خاندان پہ داغ ہے، پورے خاندان پہ. آپ سمیت آپ کے ابا، آپ کے چچا، آپ کے بھائی دونوں ببلو اور آپ کے
چچا زاد بھائی سلمان، آپ کے ان کے داماد اور آپ کے جو چیف منسٹر آپ کے منہ بولے بھائی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں جن سے آپ کو بہت پیار تھا پہلے، آج کل زیادہ بڑھ گیا ہے، تو وہ بھی سزا وہ ملزم ہیں. تو پورا خاندان جو ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے جو ملزم اور مجرم ہیں. تو آپ ایسا نہ کریں، اور آپ کی اوقات بھی نہیں ہے، آپ کی اوقات بھی نہیں ہے. آپ پاکستان جیسے ملک میں رہتی ہیں جہاں کورٹوں نے آپ کو آزادی دی ہے. کورٹوں نے آپ کے ابا کو رات کی تاریکی میں ان کو بیل دی تھی، رات کی تاریکی میں بیل دی تھی، انڈر بیسمنٹ کے اندر بیل دی تھی. یہ کورٹیں بھی آپ کی ہیں، جب چاہیں آپ کے لیے 3 دفعہ دن کے اندر بینچیں بنائی جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، وہ تو آپ تک پھر اڑن ہو چکی ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ آئی، کوئی ان کی غیرت جاگی، انہوں نے وہاں آپ کو رکوایا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل وہ بہت بھیانک طریقے سے خراب ہو چکی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کا جو حل ہے وہ میں آپ کی جگہ بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آج کراچی میں مہینے کے اندر یہ تیسرا دھماکہ تھا. پہلا دھماکہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر ہوا، جہاں پہ خودکش دھماکہ کلایا گیا اور اس میں ایک خاتون نے دھماکہ کیا، اور ہمارے برادر ملک جو ہمارے ہر کندھے سے کندھا ملا کے چلتا ہے، جس کی 60-70 ارب ڈالر کی یہاں پہ سی پیک میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چاہے وہ ہماری متحدہ میں جب ہماری پرابلم ہو، ایف اے ٹی ایف کے اوپر ہو، یا کسی جگہ پہ بھی چائنیز کھڑا رہتا ہے. کل انہوں نے اپنے جتنے تمام سینٹر تھے جو لینگویج سکھاتے تھے چائنیز، ان کو رول بیک کیا اور سب لوگ واپس جا چکے ہیں. تو چائنا تو آپ سے شدید ناراض ہے، وہ صرف بم کی وجہ سے ناراض نہیں ہے. وہ یہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، وہ اس کو پتہ ہے کہ آپ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ امریکہ کی پلانٹڈ حکومت ہے، اور امریکہ اس کو لے کے آیا، تو یہ حکومت جو ہے امریکن نواز ہے. تو شہباز شریف صاحب کو اتنی شرم آنی چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس، مفرور انسان کے پاس جانے سے پہلے چائنا کے پاس جاتے، اس کو راضی کرتے، اس کی خوشامد کرتے. خوشامد جو اپنے بھائی کو کرنے گئے ہیں. آپ وزیر اعظم اپنے بھائی کے لیے نہیں ہو، آپ وزیر اعظم بنے ہو جیسے بھی تیسے بنے ہو، وہ اس مملکت کے لیے بنے ہو. آپ کو چائنا جانا چاہیے تھا، ان کی ناراضی کو دور کرنا چاہیے تھا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے کے جانا چاہیے تھا جو لوگ یہاں مرے تھے. یہ تیسرا دھماکہ آج ہوا ہے وہاں پہ میمن مسجد کے سامنے. اس سے کراچی یونیورسٹی میں ہوا تھا، اس کے بعد دوسرا دھماکہ آپ کے کراچی میں ہوا، اور پھر چند دن پہلے ہی اب آج جو ہے میمن مسجد کے قریب دھماکہ ہوا، اور اس میں اب تک کی خبر کے مطابق تقریباً 10 سے 11 لوگ شدید زخمی ہیں، اور ایک خاتون جو ہے ان کی موت واقع ہو چکی ہے. تو بڑا دردناک وہ تھی کہ جب وہ بم بلاسٹ ہوا اور بچہ چیخ رہا ہے، اور وہاں سے ایک جو ہے پولیس موبائل گزر رہی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ پولیس موبائل تھی. تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ کراچی میں بڑی مشکل سے امن امان ہوا، اور بہت ہی عرصے بعد جا کے یہ ایک مہینے کے اندر 3 دھماکے کراچی میں ہوئے. جو کراچی جو پاکستان کو چلاتا ہے، اس پاکستان کا یہ فائنینشیل انجن ہے، کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ ٹارگیٹڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ کراچی جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس سے پہلے جو کہا جا رہا تھا، جو سازش تھی کہ پاکستان کو پہلے مرحلے کے اندر ڈرایا دھمکایا جائے گا، پھر اس کے بعد عدم اعتماد آئے گی، اس کے بعد حکومت آئے گی، اگر حکومت ایسے آئی تو ویسا ہوگا، ویسے آئے تو ویسا ہوگا. یہ نمبر اب پارٹ 2 چل رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کو اس طرح الجھا دیا جائے اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا جائے کہ ایک وقت آئے خدا نخواستہ تو ہم ان کو بولیں بھائی اب آپ کی جیسے سری لنکا میں ہو رہا ہے، برے حالات ہیں، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. اور آج کی خبر کے مطابق لیٹسٹ ابھی کی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ صرف 1 دن کا پیٹرول بچا ہے، دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. $75 ملین بتائیں، $75 ملین ان کو چاہیے ادویات کے لیے، کہ وہاں پہ ادویات کا جو ختم ہو گئی ہیں، ان کا خدشہ ہے کہ لوگوں کی مواد واقع نہیں ہو جائیں. تو اس طرح کے حالات نہ ہوں، اور پھر ان سے ہمیں کہا جائے، کیونکہ یہ پپٹ حکومت ہے، یہ پپٹ حکومت ہے، وہاں سے کنٹرول ہو، ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہاں پہ یہ تو ان کی تو ثابت ہو چکی ہیں شریف فیملی کی. تو ان سب کے جو معاملات ہیں ملک سے باہر ہیں، اور یہ بلیک میل ہوتے رہیں گے، ان کے سارے بڑے معاملات ہیں. لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ کراچی میں تیسرا دھماکہ ہے. یہ کیوں ہے؟ ہمارے سیکورٹی کے ادارے کیوں سو رہے ہیں؟ کیا سیکورٹی کے ادارے صرف یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو کرپشن میں سندھ گورنمنٹ کے انوالو ہیں، ان کے وزیروں پہ، مشیروں پہ، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز کے اوپر
دو دو ایک ایک تین تین گارڈ ہوتے ہیں، ایک ایک وزیر کے پاس پوری پوری موبائل ہوتی ہے. اب بتائیں کہ ساری پولیس تو آپ دیکھیں کہ 50% پولیس تو سیکورٹی کی ڈیوٹی کے لیے لگائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ جو ہے مختلف ایمبیسیز میں اور بلڈنگوں پر تعینات ہوتی ہے. لے دے کے آپ اندازہ لگائیں تھانے میں 18 20 25 50 تھانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا تھانہ ہے. یہ اتنی نفری ہوتی ہے ان کے بعد، موبائلیں نہیں ہوتی، تو وہ کس طرح سیکورٹی کریں گی؟ آپ کا فنکشن خراب ہو چکا ہے. پہلے اسپیشل برانچ ہوتی تھی، اسپیشل برانچ کو ختم کر دیا گیا. اور ایک زمانہ تھا بچپن میں ہم سنتے تھے کہ اسپیشل برانچ کا ایک ASI یا افسر ہوتا تھا تھانے کے اندر، اس کو سب پتا تھا کہ اس محلے کے اندر، اس جگہ، ان کے حدود کے اندر کون آیا، کون گیا، کون منشیات فروش ہے، وہ رپورٹ مرتب کر کے اوپر دیتا تھا. تو وہ ختم کر دیا گیا. جیسے میں نے بتایا کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے یہ جو اس کے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اب یہ بھی اسٹیبلٹی کا حصہ ہے. ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ اسٹیبلٹی کیسی ہے، آپ کی معیشت کس طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ ملک شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں ہے، شدید ترین. 15 گھنٹے کی آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، 15 گھنٹے. بتائیں آج سب سے زیادہ گرمی جو ہے جیک آباد اس کے سراؤنڈنگ پڑی، سکھر تک پڑی، جہاں پہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ. اب بتایا جا رہا ہے کہ مزید بڑھے گی. تو آپ وہاں 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ہو رہی ہے، اور لوگ بلبلا اٹھے تھے. اب اس کو یہ بھی ایک طریقہ ہے، کارخانے بند ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، افراتفری مچے گی، آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ رک جائے گی. تو یہ پاکستان اسٹیبلٹی کی جو انسٹیبلٹی کی طرف جو ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا چلو کہ شہباز شریف صاحب نے اب تک جو ڈیسیشن لیے، جو کرتے ہیں، مائک گرا دیتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، میں کپڑے اتار دوں گا، کپڑے بیچ دوں گا. اور خدا کے بندے کپڑے نہ بیچو، اپنے میفیر اکاؤنٹس کے وہ پیسے نکالو، وہ 40 ارب کے جو آپ کے جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، وہی واپس کر دو. پاکستان کے کچھ حالات صحیح ہو جائیں. اور آپ 2 بندے آپ کے مر گئے، وہ جنہوں نے آپ کی تحقیقات کی تھیں، FIA میں آپ کے کیس فائنڈ اپ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور آج شرم کا مقام ہے بینگ اے جرنلسٹ. 17-18 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. سے پہلے پارلیمنٹ میں رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا ویلاگ میں کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم چاہے وہ کیسے ہی بنے ہوں، لیکن ہیں تو وزیر اعظم، قومی اسمبلی کے اندر جو ہے ہاؤس لیڈر ہیں. انہوں نے آج دنیا کا انوکھا واقعہ کیا کہ آج مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف سے انہوں نے مدد مانگی. اندازہ لگائیں کہ شرم ان کو نہیں آتی. اب کیونکہ بالکل ان کے ہتھیار ختم ہو چکے ہیں اور یہ بالکل انہوں نے ہینڈز اپ کر لیا ہے. اور اب ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ یہاں پہ 13 بندے ہیں. ایک کچھ کہہ رہا ہے، بندر باٹ ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد زبردست وزارتیں آئی ہیں. انہوں نے آج تک زندگی میں اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا، لیکن حج وزارت لے لی. آج 4 لاکھ کا حج تھا جب عمران خان کے وقت میں ہوا، ڈالر ہائی تھا اور کورونا کی وجہ سے، تو وہاں کہا گیا یہ یہودی ہے اور یہ حج مہنگا کیا ہے. تو آج ان کے ہی وزیر ہیں اور حج جو ہے آج 8.5-9 لاکھ پہ چلا گیا ہے. اب یہودی کون ہے، مسلمان کون ہے، وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہوتا ہے، اس وزارت میں پیسہ بہت ہوتا ہے. سمجھے آپ، حج کے اندر ہوٹلوں کی خریداری ہوتی ہے، کھانے کے ٹھیکے ہوتے ہیں، ایئر لائن کے ٹھیکے ہوتے ہیں، حج کے کوٹے ہوتے ہیں. جو کوٹا چاہتا ہے یہ اس پہ کمائی ہے، اس لیے زیادہ مہنگا کیا کہ جتنا مہنگا کریں گے اتنا ان کو پرسنٹیج زیادہ ملے گی. تو آپ خود سوچیں کہ یہ اتنے بے شرم انسان ہیں یہ فضل الرحمان صاحب. دوسری وزارت انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی دلوائی. وہ پاکستان کی ان وزارتوں میں سے کمائی کا ایک بہت بڑا سونے کی انڈا دینے والی مرغی کہلاتی ہے. وہ کہلاتی ہے وزارت کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن میں جتنی بھی سڑکیں ہوتی ہیں، پاکستان کی جتنی بھی سڑکیں ہوں گی وہ وزارت بناتی ہے. چھوٹی بڑی جتنی بھی فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے وہ بناتی ہے، چاہے کوئی بھی صوبہ ہو. تو اس میں پیسہ ہی پیسہ، اربوں روپے کا کرپشن کے چانسز ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. انہوں نے اپنی بندر باٹ کی ہوئی ہے اور برا حال ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کا. میں آصف علی زرداری صاحب واحد انسان ہیں ان تمام لوگوں میں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، اپنے وقت میں ہو، کیونکہ وہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا شریف برادران سے، تو انہوں نے کافی حد تک بدلہ لے چکے ہیں. ان کی مزید خواہش ہے کہ ان کو بالکل ہستی سے مٹا دیں پنجاب میں، اور یہ وہاں پنجے گاڑے پنجاب کے اندر.
آپ بھی پنجے نہیں گاڑ سکتے، اور ان کا تو بیڑا غرق آپ نے ویسے ہی کر دیا نون کا. برے حالات ہیں اور لوگ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک طرف بڑے بڑے جلسے تاریخی عمران خان صاحب کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ مریم نواز، حمزہ شہباز جو ہیں وہ جلسیاں کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے گجرات میں کیا کہ انہوں نے جناب 4 گھنٹے لوگوں پہلے جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، انہوں نے رات کی تاریکی میں اڑوس پڑوس شہروں سے لوگ بلوائے، تب بھی لائٹیں آن کر کے تاکہ تعداد کا پتہ نہ پڑے، کرسیاں خالی دیکھنا نہ پڑے، جلسے کیے. لوگ ان سے بیزار ہو چکے ہیں لوگوں سے، اور انگلیاں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، انگلیاں اسی طرف اٹھ رہی ہیں. تو اب ان کو فوری طور پر میں نے جیسے کہا کہ شاید ان کو اب ازالے کا ٹائم آ چکا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو ہم لائے ہیں، ایک تو پاکستان میں بہت بری طریقے سے ہمارے اسٹیبلشنگ ادارے ہیں چند جنرلوں کی حرکت کی وجہ سے وہ بدنام ہوئے ہیں، تو اس کا ازالے کا وقت آ چکا ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے آنے کے بعد حکومت کے حالات بری طریقے سے، معیشت خراب ہو چکی ہے، تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے. تو میں اس لیے کہا کہ آپ 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ان 72 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جا سکتی ہے، اور 2-3 آدمیوں کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے آنے والے وزیر اعظم کے لیے. ایک نام چل رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا، اور حفیظ شیخ صاحب کیونکہ IMF کے نمائندے ہیں اور یہاں پہ پچھلے وزیر خزانہ بھی تھے عمران خان گورنمنٹ کے، تو وہ ان کے چانسز زیادہ ہیں. دوسرا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے ہمایوں اختر خان صاحب کا. وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب قرآن کس پہ نکلتا ہے، کون آتا ہے. تو یہ چیزیں طے کر لی گئی ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوگی، انٹرم گورنمنٹ کیسی ہوگی. جب تک کے لیے اجازت ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی میرا چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں سے سبسکرائب کروائیں، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں کہ کہاں میری غلطیاں اور کیا اور مزید میں اس کو مزید نکھار کر سکتا ہوں. جب تک کے لیے مظہر رضوی کو اجازت. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.